नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एक फौजी ऑफिसर ने कैसे मरियम नवाज को उड़ाकर रख दिया। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किस नौयत का एक ताज़ा तरीन और हंगामी पैगाम पहुंचाया। बनी गाला में 71 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक फौजी ऑफिसर और मरियम नवाज के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खबर और वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद यानी मरियम नवाज की जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की बरियत हुई उस बरियत के फैसले के बाद सामने आई है। और मरियम नवाज के केस में जो जेआईटी बनी थी उसमें आईएसआई और एमआई के अफसरान भी शामिल थे यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान भी शामिल थे। अब इसी वजह से ये जो फौजी अफसर और मरियम नवाज के मुतल्लिक खबर है ये बहुत ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और अब आपको मरियम नवाज और इस फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में इस फौजी अफसर का कहना था कि मरियम नवाज की अदालत में पोजीशन ये थी कि यानी मरियम नवाज से जब सवाल किया गया था पहली मर्तबा तो उनकी कानूनी पोजीशन ये थी कि मैं ट्रस्टी हूं, मालिक नहीं हूं। उसके बाद नेल्सन और नेस्कोल ये जो 2 कंपनीज थी इन दोनों कंपनीज के मुतल्लिक ये बताया गया कि ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड हुई और इन्हीं कंपनीज के जरिए फिर ये फ्लैट्स खरीदे गए। अब इन कंपनीज की जो मालिक थी वो असल में मरियम नवाज ही थी, वो इनकी ट्रस्टी नहीं थी। यानी जिस तरीके से अदालत में ये कहा गया कि मरियम नवाज महज ट्रस्टी थी, वो मालिक नहीं थी, लेकिन जेआईटी ने असल में इस फौजी अफसर के मुताबिक ये साबित कर दिया था कि मरियम नवाज इन कंपनीज की मालिक हैं। अब जिस वक्त ये साबित हो गया कि मरियम नवाज इन कंपनीज की मालिक थी तो उन्हें उसके बाद ये साबित करना था कि ये पैसा कहां से आया, यानी इन कंपनीज के जरिए ये फ्लैट्स कैसे खरीदे गए। ये एक आला फौजी अफसर जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया। लेकिन उसके बाद यही जो फौजी ऑफिसर हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक और बड़ा इंकशाफ करते हैं और ये इंकशाफ भी शरीफ फैमिली के लिए बड़ा परेशान कुन साबित हुआ क्योंकि उनकी तवक्को नहीं थी कि इस आला फौजी ऑफिसर की जानिब से इस किस्म के इंकशाफात अदालत के फैसले के फौरन बाद आएंगे। अगेन चूंकि जो जेआईटी बनी थी उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के अफसरान भी शामिल थे, इसलिए इन इंकशाफात की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब ये जो फौजी ऑफिसर हैं इनका ये कहना था कि मरियम नवाज को असल में सजा इसलिए दी गई थी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ का जो असासे छुपाने का जुर्म था उसमें मुआवनत की जानबूझकर। उन्हें पता था कि मियां नवाज शरीफ ने अपने असासे छुपाकर एक जुर्म किया, लेकिन इस जुर्म को छुपाने में मरियम नवाज ने पूरी मुआवनत की और जब उन्होंने ये झूठ बोला कि मैं ट्रस्टी हूं तो वहीं से साबित हो गया था कि ये अपने वालिद को बचाने के चक्कर में हैं और अदालतों को गुमराह कर रही हैं। लेकिन उसके बाद यही जो फौजी ऑफिसर हैं इन्होंने मरियम नवाज के मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तबाहकुन किस्म का इंकशाफ किया और ये एक ऐसा इंकशाफ था जो इससे पहले मीडिया में सामने नहीं आया था। लेकिन एक पस मंजर आपको जहन में रखना चाहिए कि जो जेआईटी बनी थी उसमें तमाम सिविलियन ऑफिसर शामिल नहीं थे बल्कि फौजी क़यादत की इजाजत से उसमें 2 फौजी अफसरान भी शामिल थे। अब ये जो फौजी ऑफिसर हैं इनका कहना यह था कि आज जो फैसले हो रहे हैं यानी अदालतों से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं और जिस किस्म का एक यकतरफा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया इसके मुतल्लिक इस फौजी अफसर का कहना था कि असल में ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इसे फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन कहते हैं और इसमें कोई शक्को शुबा नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स और जो दस्तावेजात वर्जन आइलैंड से लिए गए थे वो ये साबित करते हैं कि मरियम नवाज असल में इन फ्लैट्स की मालिक थी। और ये जो इंकशाफात हैं ये ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने टीवी कैमरों के सामने किए। लेकिन
یہاں پر مریم نواز کے متعلق ہی سپریم کورٹ سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان پر یہ ایک تازہ ترین خبر بجلی بن کر گری ہے، اور مریم نواز امیجن بھی نہیں کر سکتی تھیں، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ایک طرف ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت ہوئی اور اس کے فوراً بعد ان کے لیے سپریم کورٹ سے اس قسم کی ناخوشگوار اور اس قسم کی ان ایکسپیکٹڈ خبر آ سکتی ہے۔ یہ جو تازہ ترین خبر ہے، اس خبر کے دو مختصر جو نکات ہیں اہم ترین، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر میں ایک جو اعلیٰ ترین جج ہیں جن کی بہت زیادہ ریپیوٹ بھی ہے اور ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانونی جو نکات ہیں ان کی بہت زیادہ ماہر بھی ہیں، انہوں نے دو ایسے انکشافات کیے ہیں جس سے شریف فیملی کے لیے جو قانونی مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب اس خبر میں یہ جو اعلیٰ ترین جج ہیں انہوں نے ایک انکشاف تو یہ کیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنی سہولت کے لیے نیب قوانین جو ہیں ان میں بے شمار ترامیم کی، اور پہلے جو بار ثبوت تھا، یعنی نیب کے جو پہلے قوانین تھے ان میں بار ثبوت تھا شریف فیملی پر کہ وہ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے، اور پوری دنیا میں جو بار ثبوت ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملزم پر ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے جو اثاثے بنائے ہیں ان کے لیے ذرائع آمدن کہاں سے آئے تھے، یعنی وہ کون سے ذرائع تھے جن کے ذریعے یہ اثاثے بنائے گئے۔ یہ پوری دنیا میں احتساب کا یہی اصول ہے، لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی اس نے نیب قوانین میں اس طرح کی ترامیم کی کہ اب شریف خاندان کو اپنے ذرائع آمدن نہیں بتانا پڑے، بلکہ الٹا یہ جو پوری ذمہ داری ہے یہ استغاثہ پر ڈال دی گئی۔ یعنی اب استغاثہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ شریف خاندان کے یہ جو اثاثے ہیں ان کے لیے ذرائع آمدن کہاں سے آئے تھے اور کس طریقے سے ان ذرائع آمدن کو استعمال کیا گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نیب قوانین میں جو اپنی مرضی کی ترامیم کی گئی تھیں ان کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر مریم نواز کی بریت ہوئی۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ سے مریم نواز کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو اعلیٰ جج ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ماتحت عدالت تھی اس نے ایک الگ سے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ ماتحت عدالت کے فیصلے کے ایک طرح سے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ لیکن اب جب یہ کیس جائے گا براہ راست سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو سپریم کورٹ یہ دیکھے گی کہ ان دو فیصلوں میں تضاد ہے، یعنی ماتحت عدالت کا جو فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان دونوں فیصلوں میں تضاد ہے، اور اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں اپنے ذرائع آمدن نہیں بتا سکا، اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ہاں ہمارے پاس یہ ذرائع آمدن موجود تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ فلیٹس لیے اور یہ اثاثے بنائے، اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں یہ ثابت نہیں کر سکا تو پھر سپریم کورٹ سے شریف خاندان کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ اب یہ جو تضادات ہیں ماتحت عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں، اس کا جو آخری حل ہے یہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلے گا تو وہاں پر نکلے گا، اور یہ انکشاف جو ہے یہ جسٹس ناصرہ اقبال نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں عین اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے متعلق آج کے دن میں دو نئے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے میڈیا پر نہیں آئے تھے، نہ ہی یہ انکشافات اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوئے، اور ایک جو منفی سٹوری ایٹریبیوٹ کی گئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا جعلی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئی پریزنٹیشن عمران خان صاحب کے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ اگر آپ کی حکومت رہتی تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ اب تمام ذرائع نے اس خبر کو جعلی قرار دیا ہے، وہ شریف خاندان کی ایک لانچ کی گئی خبر تھی۔ لیکن اب جو نئے انکشافات ہوئے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ایک طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کی اس ملاقات کے متعلق دو نئے انکشافات ہو گئے، اور دوسری جانب مریم نواز اور شہباز شریف کی دو نئی اور بڑی شرمناک قسم کی آڈیوز جو ہیں یہ لیک ہوئی ہیں، اور ان آڈیوز کے متعلق جو ایک کہا گیا کہ کچھ ہیکرز ہیں جنہوں نے ان آڈیوز کو ہیک کیا ہے، اور ان کے متعلق کچھ دعووں کے مطابق یہ 3 افراد پر مشتمل گروپ ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ تمام آڈیوز ریکارڈ کیے ہیں۔ لیکن اب ان ہیکرز نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس پر مریم نواز کے ہوش اڑ گئے،
اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی. اس ہنگامی میٹنگ کے متعلق میڈیا کو آگاہ نہیں کیا گیا. اس میٹنگ کے متعلق کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا, یعنی کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ عام طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں جب اس قسم کی ہنگامی میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میٹنگز کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جاتی ہے, لیکن اس میٹنگ کی کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی. اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس سے پہلے مریم نواز کی کوئی اور آڈیو لیک ہو اور شہباز شریف کی کوئی اور ویڈیو لیک ہو, ایک کاؤنٹر پلان بنایا جائے اور پھر پوری فوجی قیادت کا جو اجلاس بلایا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس کا فوکس یہ کر دیا گیا کہ اصل میں یہ آڈیوز لیک کیسے ہوئیں. یعنی مریم نواز جو اپنے داماد کو نوازنے کے لیے انڈیا سے ایک پلانٹ منگوانے کی کوشش کر رہی تھیں اور اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر رہی تھیں اور شہباز شریف کو استعمال کر رہی تھیں, اصل میں تو یہ سنگین معاملہ تھا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ مریم نواز نے کیسے پرائم منسٹر ہاؤس کو اپنے داماد کو نوازنے کے لیے, وہ بھی انڈیا سے ایک پلانٹ منگوانے کے لیے استعمال کیا. لیکن سارا فوکس جو ہے وہ نون لیگ کے جو قریبی دانشور ہیں اور نون لیگ کے قریبی میڈیا کی مدد سے اس بات پر کر دیا گیا کہ اصل میں یہ آڈیوز لیک کیسے ہوئیں, جیسے یہ آڈیوز لیک ہونا کوئی زیادہ بڑی بات ہے اور جو جرم کیا گیا مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے اس کو ایک چھوٹی بات بنا کر پیش کیا گیا. اس طرح سے میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے شریف خاندان کے دور میں. لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے متعلق دو بڑے اور نئے انکشافات کیے گئے, کیونکہ اس ملاقات سے پہلے جی ایچ کیو کا جو ایک میسنجر ہے, ایک پیغام رساں ہے, وہ بنی گالہ پہنچا. اب اس میسنجر کا نام بھی پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے اور یہ جو پیغام رساں ہے اس سے پہلے اس کے متعلق جو لوگ صحافت پر نظر رکھتے ہیں, سیاست پر نظر رکھتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری 10-12 دن چل رہے تھے تو اس وقت بھی اسی میسنجر کے ذریعے اسلام آباد اور راولپنڈی یعنی اسلام آباد اور طاقتور حلقوں کے درمیان بڑی ایگریسو قسم کی پیغام رسانی کی گئی تھی اور دونوں طرف بڑے ہی تیزی سے پیغامات کا تبادلہ ہوا تھا. اب یہی جو شخصیت ہیں یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی, یہ شخصیت دوبارہ سے بنی گالہ پہنچی. عمران خان صاحب کے سامنے 3-4 آپشن رکھے گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کے آپشن سے جو کہ فوجی قیادت کی مرضی سے اور ان کی رضامندی سے عمران خان صاحب کے سامنے ٹیبل پر رکھے گئے. اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریڈ زون میں ایک جو حساس ترین عمارت ہے وہاں پر پہنچے. اب ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے, پرائم منسٹر آفس بھی ہے, اسی طرح دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں, پارلیمنٹ بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ بھی ریڈ زون میں ہے. تو ریڈ زون کی ایک جو حساس ترین عمارت ہے, یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہنچے. اس بات کی باقاعدہ تصدیق بھی کی گئی ہے اور پھر پاکستان کی جو سب سے بڑی آئینی شخصیت ہے وہ بھی اسی عمارت میں موجود تھی اور پھر عمران خان صاحب بھی اس حساس عمارت میں جو ریڈ زون میں واقع ہے یہاں پر موجود تھے. اور یہاں پر پھر عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک تو ملاقات ہوئی جو 1-on-1 ملاقات تھی جس میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے, اور ایک ملاقات ایسی تھی جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, عمران خان اور جس آئینی شخصیت کا ہم نے ذکر کیا, کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس آئینی شخصیت نے اس ملاقات کے لیے راہ ہموار کی تھی. بہرحال دونوں جانب سے مختلف قسم کے دعوے کیے گئے لیکن صدر عارف علوی بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اب یہ جو ملاقات تھی یہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے, اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیتے, جیسے کہ ڈی جی ISPR جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 نومبر سے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ چارج سنبھالیں گے. اسی طرح نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی چارج سنبھالیں گے, اور پاکستان کے اندر آرمی چیف کی جو تقرری ہوتی ہے یہ کئی حوالوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی معاملات سے بھی جڑی ہوتی ہے. تو 29 نومبر کے بعد پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یہ ایک مختلف رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور جی ایچ کیو کے متعلق ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک کلیکٹیو سوچ کے بعد جو ہے وہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ جب نئے چیف آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہو. تو بہرحال 29 نومبر 2022 کی جو ڈیٹ ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بہت اہم تھی. اب اسی پوری سچویشن میں آج کے دن میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دو بڑے
اور تازہ ترین انکشافات کیے، لیکن یہ ایسے انکشافات تھے جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 45 سیکنڈ کا کلپ تھا، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق آج کے دن میں 2 نئے اور تازہ ترین انکشافات کیے، ان انکشافات میں کیا تھا؟ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست فوجی قیادت کے متعلق تھا۔ اسی وجہ سے اس انکشاف کو بہت حساس نوعیت کا انکشاف قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ انکشاف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج آف کمانڈ ہونی ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم تھا۔ اب اس پوری سچویشن میں خان صاحب نے جو پہلا انکشاف کیا اس کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ بولے کہ انسانوں کا جو معاشرہ ہے، یعنی جس طریقے سے انسانوں کے معاشرے نے ایک ارتقائی عمل پورا کیا ہے اور اس سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہوتا، اور صرف جانوروں کا معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر انصاف اور قانون نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خان صاحب نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ بڑے جو ڈاکو ہیں یہ پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے اور ان کو NRO دے دیا گیا۔ یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے۔ پھر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مریم نواز سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا لندن میں کوئی جائیداد ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر بھی ان کو 1100 ارب روپے جو انہوں نے چوری کیے تھے اس پر ان کو NRO دے دیا گیا، اور یہ پورے جو 1100 ارب روپے ہیں یہ صرف ان چند لوگوں کے جیب میں، یعنی ان چند کرپٹ عناصر کی جیبوں میں جائیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت کے متعلق ایک ایسا حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز نے کمرشل بریک لے لی۔ اب یہ جو خان صاحب کا انکشاف تھا، اس میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ آج میں اس ملک کے جو محافظ ہیں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو ملک کو لوٹ رہا ہو تو ملک کا جو محافظ ہوتا ہے، یا گھر کا جو محافظ ہوتا ہے، یا گھر کا جو چوکیدار ہوتا ہے، وہ اگر یہ کہے کہ ڈاکو تو آ گئے ہیں، ڈاکو گھر کو لوٹ رہے ہیں، لیکن میں نیوٹرل ہوں، تو پھر اس سچویشن میں کوئی نیوٹرل کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک طرف پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، دوبارہ سے لٹیرے پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں، لیکن وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ خان صاحب کا اشارہ راولپنڈی کے حلقوں کی جانب تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ جب ملک لوٹا جا رہا ہے تو وہاں سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو مکمل طور پر نیوٹرل ہیں۔ کیا نیوٹرل کا صرف یہ کام ہے کہ وہ میڈیا کو بند کر دیں؟ اگر نیوٹرلز نے میڈیا کو بند کروانا ہے تو پھر ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ الفاظ عمران خان صاحب نے بولے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں اور نیوٹرل ہوں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا، بہت حساس نوعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو 2 ہنگامی پیغامات بھی بھجوائے گئے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب جیسے پاپولر لیڈر کو مکمل طور پر اگنور نہیں کر سکتی، ان کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے جو 14 کروڑ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو خان صاحب کو دوبارہ سے آن بورڈ لینے کے لیے یہ ہنگامی پیغام بھجوایا گیا تھا خان صاحب کو کہ وہ یہ اعلان نہ کریں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ میں اب پوری قوم کو کال دینے والا ہوں، جب میں یہ کال دے دوں گا تو اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میری قوم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی، مجھے اکیلے بھی اگر اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے نکلنا پڑا تو میں نکلوں گا، لیکن ان چوروں کا یہ جو ڈاکہ ہے اس کو میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا، مجھے جیل جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں سازش کے ذریعے میرے جو عزائم ہیں حقیقی آزادی کے حوالے سے اور میری جو تحریک ہے اس کو روک لیں گے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اور اب وہ دن قریب آ گیا ہے کہ جس دن میں اسلام آباد کی جانب فائنل کال دینے والا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔